बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जमात पंजुम, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये वक्त शुरू हो चुका है जमात पंजुम का मजमून शुरू हो चुका है उर्दू। सबक हमारा कौन सा था? सबक हमारा था 14वां। सबक नंबर 14 का उन्वान है नेक बनो नेकी फैलाओ। और ये क्या है हमारा? नज़म या नसर? जी हाँ, शाबाश, हम नज़म पढ़ते हैं। और आज का हमारा है सबक नंबर 3। सबक नंबर 3 के हासिलाते ताल्लुम क्या है हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है मतन को फहम के साथ पढ़ सके। जो भी आपको नज़म का मतन दिया जाएगा हम उसको समझ कर पढ़ेंगे कि आया इसमें पढ़ा क्या जा रहा है और लिखा क्या हुआ है। दूसरा है शेर या नज़म को पढ़कर इसका मफहूम लिख सके। जमात पंजुम, इस्लामी नुक्ता नज़र हम देखते हैं कि आज हमें अपने सबक को समझने में क्या मदद मिल सकती है। तो हमें मदद मिल रही है कुरान पाक का इरशाद है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर है 195। 195 आयत है सूरतुल बकरा की, जिसमें नबी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। कितना अच्छा सबक परवरदिगार हमें दे रहा है कि नेकी करो। नेकी की बहुत सी अक़साम है। जानवरों के साथ नेकी करो, बुजुर्गों के साथ नेकी करो। नेकी है अच्छा सलूक करना, अपने आप पे जो भी बुरी बात है किसी दूसरे की उसको बर्दाश्त करना और उसको ठंडे दिल से जवाब देना भी नेकी है। और नेकी सिर्फ यही नहीं है कि हम नमाज पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात दें, हज करें, ये नेकी में शुमार नहीं होती सिर्फ ये चीजें। नेकियां तो और भी बहुत सी हैं। अल्लाह ताला ने हकूक अल्लाह से पहले हकूकुल इबाद की अहमियत पर जोर दिया है और कहा है कि मैं अपने कामों, अपने फराइज के बारे में तुमसे सवाल नहीं करूंगा इतना ज्यादा, लेकिन अल्लाह ताला ने जो बंदों के हकूक है उसके लिए तुम्हें जोर दिया गया है कि अपने बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ और नेकियां करो, नेकियां बांटो, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो। तो हम आज के सबक के मुताबिक इस बात का अहद करते हैं कि हम नेकी करेंगे कोई ना कोई। अब आप एक छोटी सी सरगर्मी ये भी कर सकते हैं कि अपनी कोई ना कोई एक अच्छा काम आप अपने अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सवेरे अपनी डायरी पर लिखें कि मैंने आज ये काम नेक किया। और अगर आपको सुबह सुबह मौका नहीं मिला तो आप रात को लिखें, शाम को लिखें कि आज आपने कौन कौन से नेक काम किए। उम्मीद है कि आपको आज का सबक भी बहुत बेहतरीन पसंद आया होगा। अब हम अपने सबक की तरफ जाते हैं। हमारा सबक आज का क्या है? कुछ आपके सामने जुमले हैं, एक सवाल दर्ज किया गया है। सवाल क्या है कि दर्ज झैल अफ़ाल में से तस्कीर व तानीस की निशानदही करके जुमलों में इस्तेमाल करें। तो कुछ याद आया? इससे पहले वाले सबक पर, इससे पहले वाले मैंने आपको दिया था, इससे पहले दिया गया था कि आपने तस्कीर व तानीस का अफ़ाल में इस्तेमाल करना है। तो अफ़ाल में इस्तेमाल क्या था कि हमने तस्कीर व तानीस के हवाले से देखा कि हमारे पास क्या क्या जुमले थे और हमने उनको अफ़ाल में कैसे तरतीब देना था। जमात पंजुम, बताइए कि आपको अच्छे काम करना कैसा लगता है। और अभी जैसे हमने सबक पढ़ा था कि आपने आज कौन कौन से अच्छे काम किए, तो अब आप बताएं कि आपने आज अच्छे कौन कौन से ऐसे अच्छे काम किए। आपने आपस में बातचीत की, बहुत अच्छा किया, शाबाश। अपने दोस्तों से भी पूछे कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया। तो हम रोजाना अपना मवाजना करेंगे कि हमने आज कौन कौन से अच्छे काम किए। हमारा ऐलाने सबक है कि आज हम फहम के साथ मतन की बुलंद खानी करके अशआर का मफहूम समझेंगे। हमारे आज के नज़म के खास अल्फाज कौन से हैं? तो हमने क्या किया, हमने जो आज नज़म पढ़नी थी, नज़म के तमाम मुश्किल अल्फाज अपने सामने लिखे।
تاکہ جب ہم مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھ جائیں گے تو ہم نظم کو بھی درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھ سکیں گے۔ تو خاص الفاظ پڑھتے ہیں، کیا ہیں؟ ریس، ستھرائی، ہمسائے، بھلائی، چلن، دکھلاؤ، اجالا، رغبت اور اپاہج۔ یہ ہیں ہماری نظم کے کچھ خاص الفاظ۔ آج کا ہمارے سبق کا متن کیا ہے؟ آپ کے سامنے پھر چند الفاظ ہیں۔ دیکھیے یہ الفاظ ہیں یا نظم کا مصرے ہیں یا پورا بند ہے؟ دیکھیے میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ سچ بولو، سچے کہلاؤ، سچ کی سب کو ریس دلاؤ، جب اوروں کو راہ بتاؤ، خود رستے پر تم آ جاؤ۔ دیکھیے دیکھنے میں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ مصرے کچھ الفاظ لکھے ہیں، لیکن جب میں نے پڑھا تو یہ باقاعدہ مصرے تھے، اور مصرے ہے یہ اس نظم کے جس کا نام ہے نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ دیکھیے اب، قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ، ہوگی تم میں گر ستھرائی، ستھرائی یعنی صفائی کرنے کی عادت، سب سیکھیں گے تم سے صفائی۔ اگر تم اچھے صاف ستھرے رہو گے تو تمہیں دیکھ کر باقی لوگ بھی اچھا اور صاف ستھرا رہنا سیکھ جائیں گے۔ ہمسائے کی دیکھ بھلائی، ہمسایہ کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہمسایہ جو ہمارے گھر کے ساتھ میں رہتا ہے، سامنے رہتا ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف یا سامنے والے گھر میں رہنے والے کو بھی ہمسایہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے چھوڑتے ہیں ہم سائے کی برائی، چھوڑتے ہیں ہم سائے کی برائی، کبھی بھی کسی کے سامنے کسی دوسرے کی برائی نہ کرے۔ تو یہاں پر نظم میں نیک بنو نیکی پھیلاؤ میں ہمیں کن باتوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ ہم ہمسائے کی برائی کو چھوڑ دیں، کبھی بھی اس کی برائی نہ کرے۔ قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ ہمارا تیسرا بند ہے جس گھر میں ایک بھی اچھا، وہاں نہ رہے گا نام برے کا، تم بھی چلن دکھلاؤ کچھ ایسا، چلن طور طریقہ راستہ، تم بھی چلن دکھلاؤ کچھ ایسا جس سے ہو سارے جگ میں اجالا، جگ یعنی دنیا، جس سے ہو سارے جگ میں اجالا۔ تو کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جس سے گھر میں روشنی ہو جاتی ہے، ساری دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے؟ نہیں، کام تو واقعی ایسے نہیں ہوتے، لیکن جب ہم وہ کام ایسے کرتے ہیں جس سے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں تو اس کو شاعر نے کہا ہے کہ جس سے ہو سارے جگ میں اجالا، پوری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے۔ قوم کو اچھے کام دکھاؤ، ہم کون سی قوم ہیں؟ ہم پاکستانی قوم ہیں۔ قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ ایک آج کی بات اہم یہ ہے کہ ہم اس وقت تک دوسرے کو اچھائی کی تاکید نہیں کر سکتے جب تک ہم وہ کام خود نہ کریں۔ اگر مثال کے طور پر میں خود گندی ہوں، میرے کپڑے گندے ہیں، میرا الفاظ جو میں ادا کر رہی ہوں وہ اچھے نہیں ہیں، یا میں کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتی، تو میں تو یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتی نا کہ آپ صاف ستھرے رہو۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ صاف ستھرے رہو تو کیا آپ سوچو گے نہیں کہ آپ خود تو صاف ستھری نہیں ہیں اور ہمیں صاف رکھنے کی تاکید کہہ رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو پہلے ہم کوئی اچھی بات کہنے سے پہلے اپنے آپ میں وہ چیز پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو بتائیں، دوسرے ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ایک مثال اس وقت میرے ذہن میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، انہیں نبی کب مانا گیا تھا؟ انہوں نے آتے ہی جب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا کہ میں نبی ہوں؟ نہیں، شاباش، ایسا تو ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ 40 سال تک اچھے کردار سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ مشرکین مکہ، مشرک یعنی شرک کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگ تھے مشرک۔
تو مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ آپ نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ وہ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ صادق کیوں کہنے لگے؟ کیونکہ آپ سچے تھے، آپ کبھی جھوٹی بات کہتے ہی نہیں تھے، اور امین کیونکہ آپ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے۔ جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ انسان اتنا سچا ہے کہ یہ بات کوئی جھوٹ کہتا ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی جو گھر کی امانتیں تھی، اپنی جو قیمتی اشیاء تھی، وہ بطور امانت آپ کے پاس رکھوانے لگے۔ آپ جب اس کی امانت کی ضرورت ہوتی، اس کی چیز کی ضرورت ہوتی، آپ وہ چیز اسے دے دیتے تھے۔ تو وہ آپ کے نبی کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہی آپ کو صادق اور امین کا لقب دے چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم کسی اچھی بات کی تاکید اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہم وہ چیز خود میں پیدا نہ کریں۔ جماعت پنجم، جو ہم نے آج پڑھے ہیں، نیک بنو نیکی پھیلاؤ کے جو بند کے مفہوم میں نے آپ کو سمجھایا، مجھے امید ہے کہ ان مثالوں کی روشنی میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے نیک کیسے بننا ہے اور نیکی کیسے پھیلانا ہے۔ آج ہماری ایک انفرادی سرگرمی ہے کہ جو آپ کو 3 بند پڑھائے گئے ہیں اور جن نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ایک فہرست بنانی ہے۔ تو اب آپ جلدی سے کاپی پینسل پکڑیے اور یہ فہرست ترتیب دیجئے، لیکن سامنے بک کو رکھیے اور اس بک میں سے ان نیکیوں کی فہرست بنائیے۔ جماعت پنجم، ابھی اس سلائیڈ کو یہیں پہ روک دیجئے، ویڈیو کو پاز کیجئے اور اس نیکیاں لکھیے۔ جماعت پنجم، امید ہے آپ نے وہ فہرست بھی بنا لی ہوگی اور خشکہ تحریر کی ہوگی۔ اب ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی گروہی سرگرمی۔ گروہی یعنی آپ نے 4 یا 5 طلباء کا ایک گروہ بنانا ہے اور اس میں وہ سرگرمی کرنی ہے۔ کیا ہے سرگرمی؟ نظم ہے نیک بنو نیکی پھیلاؤ کے عنوان سے ایک تقریری مقابلہ کروانا ہے۔ کون سا وہ تقریری مقابلہ ہوگا؟ ہم نے اس میں ایک اچھا کام کوئی ہوگا اور اس اچھے کام کو پھیلانا کیسے ہے، بتانا کیسے ہے، اور اس اچھے کام کے فائدے کیا ہوں گے۔ آپ ایک تقریر لکھیے اور پھر گروہ میں اپنے 4 یا 5 بچوں کا جو گروہ بنایا ہے اس میں اس تقریر کو کیجیے۔ جماعت پنجم، آج کی ہماری مشق ہے، مشق آپ کے جو نصابی کتاب ہے اس میں سے وہ سوال لیا گیا ہے۔ آپ اپنی نصابی کتاب کھول کر اس میں سوال دیکھیے۔ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 1 جس میں ہم دے رہے ہیں درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیجئے۔ تو زبانی جوابات دینے کے لیے سوال کون سے ہیں؟ سچ بولنے والے کو کیا کہتے ہیں، یعنی سچ بولنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ مذکورہ، مذکورہ یعنی جس کا ذکر کیا گیا ہے نظم میں، وہ لفظ ہے مذکورہ، ذکر کی گئی۔ تو مذکورہ نظم میں شاعر کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اپنے الفاظ میں بتانا ہے، اوروں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کیا ضروری ہے، اور ایک انسان کے رحم کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، آپ ان 4 سوالات کے جوابات اپنے استاد محترم کو دیجئے تاکہ اس کے بعد ہم اپنی اگلی سرگرمی شروع کریں۔ آپ کے لیے یہ ویڈیو یہیں پہ روکی جاتی ہے تاکہ آپ ان کی سوالات کے جوابات دیجئے۔ جی جماعت پنجم، سوالوں کے جوابات کی سرگرمی تو مکمل ہو گئی، لیکن اب اس کے بعد ہے ہمارے پاس کثیر الانتخابی سوال۔ کثیر الانتخابی سوال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک مصرع ہے، سچ کی سب کو ریس دلاؤ، عادت، ہمت، ریس یا عزت۔ تو سچ کی سب کو دلاؤ کیا؟ ریس۔ تو اس ریس کو آپ نے نیلے رنگ کے سیاہی سے بھر دینا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا وقت دیا جائے گا تاکہ آپ ان MCQs کو یعنی کثیر الانتخابی سوالات کو جو آپ کی کتاب میں درج ہے اس کو مکمل کیجئے۔ جماعت پنجم، آپ نے سوالات کے جوابات بھی زمانی دے دیے اور اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات بھی آپ نے اپنی کتاب پر دائرہ لگا لیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مشق کا سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان لگائی۔ صاف ستھرے لوگوں سے دوسرے لوگ صفائی کا خیال رکھنا سیکھتے ہیں۔ آپ یہ کریں کہ یہ سوال تو میرے پاس سلائیڈ میں ہے لیکن آپ کے سامنے کتاب پر ہے۔ آپ اپنی کتاب کھولیے
اور اس کے سامنے جو درست جواب ہے اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں، اور جو جواب غلط ہے اس کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ آپ کو 2 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے اور یہ ویڈیو آپ نے یہیں پہ روکنی ہے تاکہ آپ اس پر مکمل کریں۔ جی جماعت پنجم، آج کی ورک شیٹ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے جو اشعار آپ کو دیے گئے تھے ان کا مفہوم سمجھایا گیا تھا، اب ہم نے اس کو تحریری انداز میں بھی لکھنا ہے۔ تو تحریری انداز میں میں نے آپ کے لیے ایک یہ بند منتخب کیا ہے۔ بند کیا ہے کہ جو رب کا بندہ ہے وہ ہے نیک خو، اسے نیکی کرنے کی ہے جستجو، ہر ایک کو گلے سے لگاتا ہے وہ، سبق چاہتوں کا پڑھاتا ہے وہ کانٹوں میں ہے ایک مہکتا گلاب، نہیں اس کا ہرگز کہیں بھی جواب، دعائیں وہ لیتا ہے ہر ایک کی، ہے نیکی سے اس کی فقط دوستی، تمنا ہے مشتاق اچھا بنوں، غریبوں کی میں دل سے خدمت کروں۔ یہ میں نے ایک علیحدہ سے آپ کے لیے ایک بند لیا ہے تاکہ آپ اس بند کو اپنے الفاظ میں بیان کریں اور اس کا مفہوم بھی تحریر کریں۔ یہ آپ کے لیے ورک شیٹ تھی، آپ نے اس ورک شیٹ کو اپنی کاپی پر پیسٹ کرنا ہے اور پھر اس کا مفہوم تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد ورک شیٹ کا دوسرا سوال آپ کے سامنے ہے کہ دیے گئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو جو ورک شیٹ تھی اسی میں سے میں نے لفظ لیا ہے نیک خو، جستجو، چاہت اور فقط۔ الفاظ معنی، اس الفاظ کے معنی آپ نے لغت سے ڈھونڈنے ہیں اور اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ہم اعادہ کرنے جا رہے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا، آج کے سبق سے کیا سیکھا۔ آج ہم نے متن کو فہم کے ساتھ پڑھنا اور اس کا مفہوم سمجھنا سیکھا۔ جی جماعت پنجم، ہم نے آج اتنا اچھا سبق پڑھا کہ مجھے بھی پڑھانے کا آج بہت مزہ آیا۔ امید ہے کہ آج آپ مفہوم سمجھنا، مفہوم کو تحریر کرنا، اپنے الفاظ میں بیان کرنا سمجھ گئے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔